अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। कुछ तो अपडेट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको खबरें दी हैं, उनसे मुतालिक मज़ीद जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। और इसके साथ साथ जनाब कुछ अहम खबरें हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया था कि सनम जावेद से मुतल्लिक उनको पहले पेश नहीं किया जा रहा था, सारा दिन उनको तपती दोपहर में रखा गया बाहर प्रिजन वैन के अंदर। इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठनी चाहिए क्योंकि ये तो उनकी सेहत को, उनकी जान को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। जिस तरह की एक हीट वेव है पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, उसमें ज़ाहिरी सी बात है आप इतनी देर घुटन और हब्स के माहौल में किसी को अगर रखते हैं तो ये उसकी एक तरह से उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, उसकी सेहत के लिए और उसकी जान के लिए। तो किसी की भी ये सज़ा तो नहीं हो सकती कि आप उसकी जान को ख़तरे में डाल दें। ये बहुत अलार्मिंग है और इसके ऊपर भरपूर आवाज़ उठनी चाहिए। एक चीज़। दूसरी, वैसे भी किसी को आपने पकड़ा हुआ है, आप पेश कर रहे हैं अदालतों में, उसको एक जो लीगल तरीका है उस तरीके से आप पेश करें। आप अपने तौर पर उसकी सज़ा को, जो कि उसको अभी मिली भी नहीं है, जो उसको अभी सुनाई भी नहीं गई अदालत से, जो कोई ट्रायल में अभी सबूत वगैरह कोई चीज़ प्रूफ नहीं हुई है, आप उस बुनियाद के ऊपर अपने तौर पर कैसे किसी को ये सज़ाएं दे सकते हैं कि किसी को धूप में बिठाए रखें, किसी को भूखा प्यासा रखें, किसी की फैमिली से मुलाकात ना कराएं, किसी को दिन भर सड़कों पर आप घुमाते रहें। आप ये नहीं कर सकते। ये कानूनी तौर पर आपके लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो ये एक जो एक्स्ट्रा किस्म की सज़ा दी जा रही है, अजियत दी जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इंतकामी कार्रवाई है जिसमें अब किसी को कोई शक और कोई शुबा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि जितने भी हुकूमती वज़रा आएँ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में या कहीं पे भी आपका सहाफ़ियों का और दीगर जो लोग हैं पॉलिटिशियंस, उनका इंटरेक्शन हो तो इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए, इनके साथ बिल्कुल कोई नरमी ना बरती जाए इस मामले पर, और इनके साथ बाकायदा सवाल उठाया जाए ताकि ये शर्मिंदा हों और इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। ये जो बिल्ली चूहे का खेल 1 साल से जारी है, इसका अब खात्मा होना चाहिए। ये तमाशा बहुत हो चुका है। तो सबसे पहले इस हवाले से मैं आपको अपडेट भी दे दूं कि सनम जावेद का अब 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मज़ीद दे दिया गया है। तो ये एक तमाशा है जो चल रहा है। क्या उसमें आखिर भाई ऐसी आपको एविडेंस मिल गई है अभी तक की तफ्तीश में कि जिसके बाद आपको लगता है कि मज़ीद आपको 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड चाहिए? तो ये सब हथकंडे हैं। 30 रोज़ के लिए ऑलरेडी नज़रबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और उसके साथ ये अब एक मामला है कि इसको इस तरीके से अंदर भी रखना है, क्योंकि अगर 4 रोज़ के बाद जुडिशल किया तो फिर ज़मानत के लिए अप्लाई कर देंगे वो लोग, तो इस तरह तो फिर अंदर नहीं रख सकेंगे। तो इनकी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि ज़मानत ना होने दी जाए और इसके लिए ये सारे ओछे हथकंडे जो हैं वो आजमाए जा रहे हैं। ये किसकी ख्वाहिश है, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उनके वालिद बड़ा क्लियरली बता चुके हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अलबत्ता जज साहब ने बड़ा एक दलेराना फैसला करते हुए 60 के करीब पीटीआई के रहनुमा और कारकुन हैं जिनको बाइज्जत बरी कर दिया है। और इन रहनुमाओं में अमजद नियाज़ी साहब भी शामिल हैं, जो कि आपको मालूम है कि एक दफ़ा बहुत ब्रूटल तरीके से टॉर्चर का शिकार भी हो चुके हैं। बड़े इमरान खान साहब के डेडिकेटेड लीडर हैं और पीटीआई छोड़ने के लिए बहुत इन पर दबाव भी था, लेकिन इन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी। अमजद नियाज़ी साहब के हवाले से बहुत से सहाफ़ी जो कि इवन पीटीआई मुखालिफ सहाफ़ी हैं वो भी आवाज़ उठाते रहे हैं और ये बताते रहे हैं कि अमजद नियाज़ी साहब बहुत साफ़ किरदार के, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं और उनके साथ भी नाहक ये सलूक रखा गया है। अब उनकी बाकायदा तौर पर बरीयत हो गई है, लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि भाई 1 साल जो आपने उस बंदे को जिस अजियत में रखा वो फिर किसके खाते में गया? उसका कोई जवाबदेह नहीं है, उसके ऊपर किसी से पूछगछ नहीं होनी चाहिए, किसी को पकड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अच्छी खबर बहरहाल ये है कि ये पीटीआई 60 जो हैं वर्कर्स इनको रिलीज़ कर दिया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, और सारा दिन आज इनको सुनाने ही नहीं दिया गया फ़ैसला। इस तरह का माहौल था कि जैसे पूरी अदालत को यरगमाल बना लिया गया और इसी तरह 5-6 घंटे की कार्रवाई इन्होंने रोके रखी और उसके बाद फिर जज साहब ने ये फ़ैसला सुनाया। बहरहाल ये 2 खबरें तो ऑलमोस्ट मैंने डिटेल में ही आपके साथ शेयर कर दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जी जिसके ऊपर बात करते हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने जो मैंने आपको बताया था फ़ैसला दिया है, अब उसके क्या असरात होने जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, इस पर बात करते हैं। इसके अलावा ये आपको बताएं कि अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं इनके इस वक्त चल रहे हैं बुरे दिन।
تو ان کو ایک تو کوئی صدقہ وغیرہ دینا چاہیے، اور ساتھ میں میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا احتیاط کر لینی چاہیے، کچھ دن کے لیے ذرا اپنے آپ کو میرا خیال ہے محدود کر لیں، کیونکہ جو بھی کام یہ کر رہی ہیں بہت زیادہ تنقید کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، اور بہت ان کے جو ستارے ہیں وہ گردش میں نظر آ رہے ہیں. تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑی بات کریں گے ہم کرکٹ کے حوالے سے، وہ بات رہ گئی. اس کے اوپر 2-3 چیزیں ہیں جو اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ٹریبونل بنایا ہی نہیں، اس کو ریفر کر دیا گیا ہے کہ جناب طارق محمود جہانگیری صاحب جو کہ سن رہے تھے اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے الیکشن کے کیسز، ان سے یہ کیسز لے کے 7 جون کو بنائے گئے ایک ٹریبونل کو ریفر کر دیے گئے ہیں. اب سب سے پہلے اس کے اوپر جو قانونی پرابلمس تھے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ویلاگ میں، کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو وہ جج کر سکے کہ یہ انصاف پہ مبنی کنڈکٹ کاروائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ ایک تو بڑا سوال ہے. اور پھر اپنے طور پر آپ نے کیسے خود سے یہ طے کر لیا کہ آپ کے اوپر الزامات ہیں اور آپ ہی طے کر رہے ہیں کہ کس جج نے کیس سننا ہے. اور اب ایک ٹریبونل جو ایک گوسٹ ٹریبونل ہے 7 جون کو بقول الیکشن کمیشن کے وہ تشکیل بھی پا چکا ہے، لیکن جتنے بھی الیکشن کمیشن کی بیٹ کو کور کرتے ہیں رپورٹرز اور جو کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس یہ خبر نہیں ہے کہ ایسا کوئی 7 جون کو الیکشن ٹریبونل بنا ہے جس نے الیکشن کے جو اسلام آباد کے الیکشن ہے اس کے کیسز سننے ہیں. تو ایسا ابھی تک کسی کے پاس ہے ہی نہیں کہ بھئی وہ کون سا جج ہے جو سن رہا ہے. کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا. اور یہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ دیا ہے کہ جی وہ 7 جون والا جو ٹریبونل ہے وہ سنے گا، لیکن یہ کون سا ٹریبونل ہے یہ ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا. اچھا، الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے یہ جو ہیسٹ میں فیصلہ جاری کیا اس کے بارے میں انٹرسٹنگ ایک فیکٹ ہے جو فیصل چودھری صاحب نے بھی بتایا ہے. اور فیصل چودھری صاحب یہ جو حلقے ہیں اسلام آباد کے، ان میں سے 2 حلقوں میں وکیل ہیں پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب فیصلہ آیا ہم نے پڑھا تو ہم دیکھ کے حیران ہو گئے کہ جو شعیب شاہین صاحب کے وکیل نے آرگیومنٹس دیے تھے وہ علی بخاری صاحب کے وکیل کے آرگیومنٹس کی جگہ لکھ دی ہیں، اور جو علی بخاری صاحب کے وکیل نے آرگیومنٹس دیے ہیں وہ ان کی جگہ لکھ دی ہیں. یعنی اتنی یہ بونگیاں مارتے ہیں. جب آپ جعلی کام کرتے ہیں نا تو پھر اسی طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کی پھر اسی طرح سے جو لکونے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، وہ پھر پکڑے جاتے ہیں. تو یہ حالات ہیں اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، جو ٹھیک سے ایک فیصلہ بھی نہیں جاری کر سکتا. اور حالت یہ ہے کہ یہ الیکشن میں جو انہوں نے گل کھلائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو بہرحال جی، اب ایک جو اس میں انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ ایک کیس جو ہے وہ کل فکس ہوا تھا سماعت کے لیے، یعنی منگل کے روز جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں. اب اس دن ایک دن پہلے یہ فیصلہ آ چکا ہے. تو اب یہ دیکھنا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا ریاکشن کیا ہوگا. کیا وہ یہ سماعت کریں گے پھر بھی، یا وہ جو یہ آج فیصلہ الیکشن کمیشن کا آیا ہے اس کے اوپر سماعت چھوڑ دیں گے، یا یہ سارا معاملہ ایک نئی محاذ آرائی کی طرف جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو تسلیم کریں گے، نہیں کریں گے، بودر ہی نہیں کریں گے، کیا کریں گے. تو یہ جو ان کا ریاکشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور یہ منگل کو آپ کو پتہ چل جائے گا جب طارق محمود جہانگیری صاحب جنہوں نے آلریڈی ایک سماعت کے لیے فکس کی ہوئی تھی پٹیشن، تو اس دن اب وہ اس اسلام آباد کے حلقے کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ یہ کیس سنتے ہیں یا نہیں. یہ کافی فیصلہ کن ان کا کام ہوگا. ایگریسو نظر آئے وہ ساری ہیئرنگ میں اور بڑی تیزی سے معاملے کو لے کے چل رہے تھے. تو اب دیکھنا ہے کہ اس بات کو وہ ٹالریٹ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. تو یہ اب جی منگل کے روز بڑا اہم انکشاف ہوگا، دیکھتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر جو میں نے شروع میں کی کہ عظمہ بخاری صاحبہ کے ساتھ کیا چل رہا ہے. جی معاملہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں، جیسے آپ نے دیکھا پہلے مہربانو قریشی صاحبہ کی مسکراہٹ سے گھبرائیں، پریشان ہوئیں، ان کی چیخیں نکلیں. اس کے بعد پھر میرے سوال نے ان کو انتہائی اچھلنے پہ مجبور کر دیا. اور اس کے بعد اب ان کا نیا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ کل کے روز جو عمران خان صاحب کے رہائی سے متعلق ایک بینر کو بڑی کوریج بھی ملی پاکستان انڈیا کے میچ میں، جو ہوائی جہاز کے تھرو ایک بینر کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا گیا دنیا تک کہ ریلیز عمران خان. تو عظمہ بخاری صاحبہ اس بینر کے حوالے سے ایک ایڈیٹڈ فوٹو شیئر کرتی ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اور بلکہ وہ 4 فوٹوز ہیں ایڈیٹڈ، اور ان چاروں پہ جو تحریریں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. ایک تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جی گھڑی چور،
دوسرا لکھا ہوا ہے کہ کرپشن کا پیسہ واپس کرو پھر ریلیز عمران خان. تیسرا لکھا ہوا ہے لطیف آ رہا ہے, اور لطیف یہ خاور مانکا اور جو بشرا بی بی صاحبہ کے گھر میں ملازم تھا, یہ اس کا نام ہے, جو کہ حد کے عدت والے کیس میں جو ہے ایک گواہ بھی ہے. اور آخری جو بینر لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے حافظ صاحب تن کے رکھو. ٹھیک ہے, تو یہ 4 انہوں نے ایڈیٹڈ فوٹوز جو ہیں اس بینرز کے ساتھ لگائی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر, اور کہا اوپر کیپشن یہ دیا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اصل والا بینر کون سا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. یعنی اپنی طرف سے انہوں نے ایک طنز کرنے کی, مذاق اڑانے کی یا ٹرول کرنے کی کوشش کی. پہلے تو میرا اس بات پہ یہ اعتراض ہے کہ ایک وزیر اور ایک عام ٹرول کرنے والے بندے میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے, تھوڑی آپ کو گریس اور تھوڑی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی جو غیر ضروری باتیں کرتے ہیں وہ بھی قابل مذمت ہیں, اور اسی طرح عظمہ بخاری صاحبہ یہ جو ٹرول کرنے کی کوششیں کرتی ہیں, ان کو بھی تھوڑا اپنی پوزیشن کا ہی کم از کم دھیان کرنا چاہیے کہ آپ ایک صوبائی وزیر ہیں, آپ کوئی جاہل قسم کی عورت تو نہیں ہے چلتی پھرتی کہ جو ایویں لوگوں کو باتیں لگاتی پھرے, طنز کرتے پھرے. تو آپ کم از کم اپنے ایٹیٹیوڈ سے کچھ تو یہ شو کریں کہ آپ ایک ذمہ دار خاتون ہیں. تو اس طرح کی ٹرولنگ کرنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. اب محترمہ پہلے تو اب اس کے اوپر جو ان کے اوپر تنقید شروع ہوئی وہ 2-3 چیزوں سے, وہ اس لحاظ سے شروع ہوئی کہ پہلی بات تو آپ ایک ایڈیٹڈ اور فیک خبر جو ہے وہ ایک طرح سے پھیلا رہی ہیں, تو یہ حد تک عزت بن جاتی ہے. تو اب سب اس بات پہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جناب پہلا جو مقدمہ ہے حد تک عزت بل کا وہ عظمہ بخاری کے اوپر ہونا چاہیے, کیونکہ آپ ہی کے قانون جو آپ نے خود بنایا ہے اس کے مطابق آپ کو تو یہ الاؤ ہی نہیں تھا کہ آپ ایک تو فیک نیوز پھیلا رہی ہیں اور دوسرا کسی کی انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو دونوں صورتوں میں آپ تو اس کے زد میں آ رہی ہیں. تو اب ایک تو یہ بڑا شدید مطالبہ زور پکڑ گیا, اور دوسری جو بات ہے کہ آپ جو اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھے ہوئے ہیں اس کا بھی اگر آپ ایک انالیسس کریں تو آپ اندازہ لگائیں کہ حافظ صاحب تندے ہو, یعنی آپ بیسکلی خود یہ الزام لگا رہی ہیں. اگر آپ کا اشارہ حافظ سید منیر صاحب کی طرف ہے, عاصم منیر کی طرف ہے, تو یعنی آپ یہ الزام لگا رہی ہیں کہ جناب وہ کوئی آپ کے کہنے کے اوپر تن رہے ہیں لوگوں کو, کہ جو آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ حافظ صاحب تندے ہو. ٹھیک. دوسرا آپ کہہ رہی ہیں لطیف آ رہا ہے, تو بیسکلی وہ بھی آپ ایک اسی کردار کو ریفر کر رہی ہیں جس نے گھٹیا ترین گفتگو کی عدالت میں جا کے. تو آپ اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں, تو یہ اب آپ کا جو مینٹل لیول ہے اس کو بھی شو کر رہا ہے کہ آپ کا کیا لیول ہے بات کرنے کا. تو یہ آپ جو الزام جن لوگوں کو انوالو کر رہی ہیں تو پھر ان کے لیے بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی آپ کو اس طرح سے یہ تو وہ ملائن کر رہی ہیں ایک طرح سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. اب میں یہ اندازہ لگا رہی ہوں کہ جو اس طرح کی بندے کی جب حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا اس سے سرزد ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کو بندہ یہی کہتا ہے کہ یار اس کے ستارے گردش میں ہیں اور اس کا جو ٹائم ہے وہ اچھا نہیں چل رہا. تو ایسی صورت میں بندے کو محتاط ہو جانا چاہیے. ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ کوئی صدقہ وغیرہ بھی دے اور تھوڑی دیر کے لیے منہ بند کر کے کہیں سائڈ پہ بیٹھ جائے, زیادہ نہ میڈیا پہ اپیئر ہو یا زیادہ پوسٹ وغیرہ نہ کرے. جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی برا ٹائم چل رہا ہے, آپ سے کوئی اچھی بات نہیں ہو پا رہی, تو تھوڑی دیر بندہ خاموش ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اچھا میرا خیال ہے مفید مشورہ ثابت ہو سکتا ہے عظمہ بخاری صاحبہ کے لیے کہ بجائے اس کے کہ اس طرح کی آپ سے غلطیاں سرزد ہوں اور پھر آپ کے ہاتھ سے یہ وزارت جائے یا کوئی اٹھ کے آپ کے خلاف یہ حد تک عزت کے قانون کے تحت مقدمہ ہی درج کروا دے اور آپ خود اپنے وہ کہتے ہیں نا آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا والی صورتحال کی ایک تصویر نظر آئے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ دیر آپ بریک لے لیں. بہرحال آگے تھوڑی بات کرنی ہے جی اس بارے میں کہ کرکٹ کے اوپر لوگوں کی ابھی تک جو ایک کنڈیشن ہے بہتر نہیں ہو رہی کیفیت, اور بہت ابھی بھی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے بڑا صدمہ ہے لوگوں کو کہ T20 ورلڈ کپ اب تو ہمارے پاس رہ ہی T20 کا فارمیٹ گیا تھا جس پہ ہم پھر بھی امید لگا لیتے ہیں کہ چلو ٹیم کچھ پرفارم کر لے گی, باقی تو ٹیسٹ اور ون ڈے میں تو بالکل ہی ہمارا کوئی حال نہیں. تو اب آپ اس میں بھی ورلڈ کپ میں بھی اور اس طریقے سے ذلت آمیز شکستوں سے دوچار ہو رہے ہیں, تو ظاہر ہے لوگ غم و غصے کا اظہار کریں. اب بڑا زور پکڑ گیا یہ مطالبہ کہ محسن نقوی صاحب استعفیٰ دیں, اور لوگ ڈائریکٹلی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹیم پرفارم نہیں کر رہی, اس میں گروپنگز بھی ہیں, اس کی پروفیشنل ٹریننگز کے بھی ایشوز ہیں, سلیکشن کے اوپر بھی بات ہو سکتی, سب چیزیں ہیں. لیکن یہ سب کون دیکھ رہا تھا, کس کے کہنے پر یہ سب ہو رہا ہے؟
تو اس کا ذمہ دار تو پھر سربراہ ہی بنے گا. عام طور پر کسی بھی ملک میں جب کوئی اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کوئی ڈیزاسٹر کیا آپ نے، تو آپ اس کے بعد ذمہ داری لیتے ہیں. آپ ذمہ دار جو لوگ ہوتے ہیں، جو اتنی گریسفل شخصیات ہیں، وہ استعفے دیتی ہیں کہ یار ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکے، ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کیپٹن ریزائن کر دیتے ہیں، بہت دفعہ کوچز ریزائن کر دیتے ہیں، بہت دفعہ وزراء ریزائن کر دیتے ہیں. تو جو مہذب قومیں ہیں وہاں پر انہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ ہم سے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ ہم نے پوری نہیں کی. لیکن یہاں پہ تو شرمندگی والا تو مطلب چکر ہی کوئی نہیں ہے. مطلب جو لوگ 47 کے اوپر آگے حکومتیں بنا کے بیٹھے، ان سے آپ کیا شرم یا حیا کی بات کریں گے، یا کیا آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ جناب وہ تھوڑی گریس دکھائیں گے؟ تو یہ تو بات ہی فضول ہے یہ سوچنا ان لوگوں سے. لیکن کم از کم اب یہ ہے کہ لوگ بہت اس بات کے اوپر ڈیمانڈ کریں. خاص طور پر محسن نقوی صاحب کا تو نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ یہی بندہ ہے جو ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، کہ انہوں نے آگے اپنے لاڈلے کو وہاب ریاض کو رکھا. وہاب ریاض کا آگے سے لاڈلا، اس کا آگے سے لاڈلا. بابر اعظم کس کا لاڈلا، بابر اعظم کا کون لاڈلا؟ تو وہ جناب ایک لمبا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ جو ساری چہیتے نوازنے کا جو سلسلہ ہے یہ ہوا ہے، اور اس کی ذمہ دار ظاہر ہے محسن نقوی صاحب ہیں. تو اس چیز کے اوپر سب ان سے بات کریں استعفے کی. تو میں نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی ایک استعفے سے بات نہیں بنے گی. ملکی مسائل کے حل کے لیے 5 استعفے ہمیں چاہیے. سمپل. اگر یہ 5 استعفے آ جاتے ہیں تو آپ کا ملک انشاءاللہ بہتر ڈائریکشن میں چل پڑے گا. پہلا جو استعفیٰ ہے وہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کا ہونا چاہیے، جس نے تاریخ کے متنازع ترین انتخاب کروائے، جس کے نتیجے میں ملک میں ٹوٹل ایک کیوس ہوا. دوسرا جو آپ کا استعفیٰ ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، جن کے ہوتے ہوئے اس قدر انصاف کا قتل ہوا ہے، جس کی کچھ مثالیں میں شروع میں ہی ابھی دے چکی ہوں اس ویلاگ کے. جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی ہیں، جس طرح سے آئین اور قانون کو روندا گیا ہے، جس طرح سے آئین کو معطل کیا گیا ہے، جس طریقے سے بےایمانہ طریقے سے آپ نے شہری حقوق پامال کیے ہیں، یہ سب، اور جمہوریت کا جو گلا گھونٹا ہے، اس سب کی پاداش میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا استعفیٰ لازم ہے. عدالتی نظام کو ساکھ اس کی جو ہے بری طرح مجروح کر کے رکھ دی ہے. تیسرا جو آپ کا استعفیٰ ہے وہ آپ کے شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ بنتا ہے، وزیر اعظم کا، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں ہی نہیں. کیونکہ ان کے پاس جو ووٹ ہیں، جن کی طاقت سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں، جو مینڈیٹ ہے وہ ان کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں. کیونکہ یہ سارے جو ایم این ایز ہیں، زیادہ تر پی ایم ایل این کے، وہ 47 فارم کے اوپر بنے ہوئے ہیں، یا ایم کیو ایم کی سپورٹ بھی ان کو ملی ہے ساری، تو وہ بھی سارے کے سارے جعلی ارکان اسمبلی ہیں. تو جینون وہ جیتے ہی نہیں ہوئے. تو اس بنیاد کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے. چوتھا جو آپ کا استعفیٰ ہے، چلیے وہ آپ محسن نقوی صاحب کا لے لیجئے، جو چیئرمین پی سی بی ہیں، ان کو بھی ریزائن کرنا چاہیے، تاکہ جتنی انہوں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ بھی جو تباہی مچائی، اور جو اب کرکٹ کی بھی وہ تباہی مچا رہے ہیں، اس کے بعد ان کا بھی سیٹ پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں بنتا. اور 5واں استعفیٰ ان کو دینا چاہیے جن کی وجہ سے یہ سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، جو حلف کی پاسداری نہیں کر رہے، جو مسلسل سیاست میں انوالو ہیں، اور جو تمام یہ جو آگے کٹ پتلیاں ہیں، جو پہلے میں نے 4 نام لیے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں. تو 5واں استعفیٰ ان کا ہونا چاہیے. اس پہ بہت سے ویسے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اصل استعفیٰ انہیں کا ہی ہونا چاہیے، باقی خود بخود دل جائیں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نہیں، ان سب کے بھی استعفے آنے چاہیے. کیونکہ جو بھی بندہ اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکا، اگر وہ اپنی جگہ پہ پھر بھی باقی رہتا ہے تو پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہی کرے گا. تو بہتر ہے کہ پوری آپ کا جو یہ 5 ٹاپ لوگ ہیں، اگر یہ استعفے دیتے ہیں، جو پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں اس وقت، تو یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر پائے. تو آپ اگر استعفیٰ 5 لوگ دیتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے آگے بہت اچھی راہ ہے. اس کے بعد ہوگا کیا، اس کے بعد بالکل طے کیا جا سکتا ہے. مذاکرات کریں، نئے الیکشن کرانے ہیں، آڈٹ کرنا ہے، کس انداز سے ایک صحیح جینون حکومت، عوام کی امنگوں والی حکومت، وہ آپ نے فارم کرنی ہے. اور اس کے بعد آئین اور قانون کے مطابق آپ نے ملک کو چلانا ہے. سمپل سا فارمولا ہے، کوئی لمبی چوڑی اس میں پرابلم کی بات نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے لیے وے فارورڈ ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.